नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जो हम कुरान पढ़ते हैं, समझते हैं तफसीर को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे अंदर से वो तमाम बुराइयां निकाल दें। जैसे जैसे कुरान हम सुनते जाते हैं, इसकी तौफीक के साथ, इसकी फ़जीलत के साथ, इसके कुरान पाक के एहतराम के साथ अल्लाह ताला हम सब के दिलों को नरम कर दे और हमें ईमान की असल जो असल चीज़ है उससे, उस हक से हमें नवाज दे। आमीन सुम आमीन। आज हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 91 को देख रहे हैं। पहले लफ्ज़ी तर्जुमा, फिर उसके बाद तफसीर इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा, और जब, क़ीला लहुम, कहा जाता है, लहुम, उनसे, आमिनू, ईमान ले आओ, बिमा, उस पर जो, अंज़लल्लाहु, अल्लाह ताला ने नाजिल किया। क़ालू, वो कहते हैं, नुमिनु, हम ईमान ले आए, बिमा, इसके साथ जो, उनज़िला, नाजिल किया गया, अलैना, हम पर, व यकफुरूना, और वो कुफ्र करते हैं, बिमा, उसका जो, वराअ, उसके अलावा है, वहुवल हक़्क़ु, हालांकि वो हक से, मुसद्दिक़ल लिमा, तस्दीक करने वाला है उसकी, माअहुम, उनके पास जो है। कुल, आप कह दो, फालिमा, तो क्यों, तक़तुलूना, तो फिर क्यों कत्ल करते थे, अम्बिया अल्लाह, अल्लाह के जो भेजे हुए अम्बिया थे उनका क्यों कत्ल करते थे, मिन क़ब्ल, इससे पहले, इन कुंतुम, क्या अगर तुम थे, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम थे ईमान लाने वालों में से। देखिए आयत के लफ्ज़ी तर्जमे से भी अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पे क्या बात कही जा रही है। व इज़ा, उनसे जब कहा जाता ना कि तुम ईमान ले आओ जो कुछ अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया, तो वो कहते थे हम तो ईमान रखते हैं जो अल्लाह ताला ने हम पर नाजिल किया। बात को गौर करें, उनजिला अलैना, जो हम पर नाजिल किया उसके ऊपर हम ईमान ले आए। मतलब वो जिक्र करते हैं तौरात का और ज़बूर का, ना ये बाइबल को मानते हैं, इंजील, ना ये कुरान को मानते हैं, मतलब सिरे से ही इनकार। यकफुरूना, वो इसका इनकार करते हैं, इसके अलावा, किसके अलावा, बात क्लियर हो गई कि तौरात और ज़बूर के अलावा अगली जो दो किताबें हैं उनका वो इनकार करते हैं। वहुवल हक़्क़ु, हालांकि वो तो तस्दीक कर रहा है। मतलब कुरान पाक में भी देखें, हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बातें, वजाहतें उसके अंदर मौजूद हैं। जो पिछले अंबिया के साथ हुआ, जो शरीयतें आई, सारी चीज़ें इस कुरान पाक में मौजूद हैं। फिर मज़ीद कुरान पाक ही तो तस्दीक कर रहा है। इनको कैसे पता कि ये अल्लाह की किताब है जो इनके पास है, तौरात ज़बूर इनके पास है। ऑब्वियसली कुरान पाक ही तो तस्दीक कर रहा है ना। इसमें मेंशन किया अल्लाह ताला ने कि मैंने इससे पहले ये 3 किताबें नाजिल की हैं, और साथ में अल्लाह ताला इनकी भी बातें बता रहा है कि इन्होंने ये किया। और ये आगे से कह रहे हैं कि हम तो यकीन करते हैं इन किताबों का जो हमारे पास आई हैं। मतलब जो कुरान या इंजील हज़रत ईसा पर आई, उसको नहीं हम मानते। जब इंजील को भी ख़त्म कर दिया गया उन लोगों की वजह से, इंशाल्लाह उसका भी वाक़यात आएंगे, तो इन्होंने क्या किया, यहूद ने उसका भी इनकार किया। सबसे बेसिकली असल में जो उस वक्त के जो उलमा थे, जो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुरैश के लोग थे जो सख्त मुखालफत में थे मक्का के, वो क्या कहते थे कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरअसल में नहीं मानना, हमने किनको मानना है, वही पुराना। अगर वो इब्राहीमी वो मूसियत जिसको कहते हैं, अगर वो अपनी मूसा अलैहिस्सलाम को सब मानते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सारे हर एक ग्रोह मानता है। आपको पता है ज़्यादातर मज़ाहिब जो हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 100% मानते हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम को, हज़रत ज़बूर अलैहिस्सलाम को। लेकिन उसके बाद
اسی لیے کہا گیا، وہ اپنا انڈائریکٹلی یہ جواب دے رہے ہیں۔ تھوڑا سا اس کے اور آگے سے وضاحت کو دیکھتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا، تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا۔ یہ میں نے آپ کو کلیئر سمجھا دی ہے نا، تو لہٰذا انہوں نے چونکہ ایک دماغ میں اپنے بٹھائی ہوئی تھی نا، وہ یکفرون، حالانکہ وہ انکار کرتے تھے یا کفر کرتے تھے، بما وراء، وہ کفر کر رہے تھے اس کے جو اس سے پیچھے ہے۔ چنانچہ انہوں نے پہلے انجیل کا کفر کیا، انکار کیا انجیل کو ماننے سے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے انکار کیا، ان کے حواریوں نے نا ان کو انکار کیا۔ اور اب کیا ہوا؟ اب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کفر کیا، ان کے ساتھ بھی انکار کیا، مطلب قرآن کو مانا ہی نہیں۔ ابھی بھی یہ جو بیت المقدس اور اقدس کی یہ جو لڑائی ہو رہی ہے، وہ کیا ریزن ہے؟ وہ یہی چیزیں ہیں، ان کی بیس میں وہ گٹیاں ملائی گئی ہیں۔ تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے۔ کیا چیز؟ یہاں پہ قرآن کا ذکر ہو رہا ہے، وہ حق ہے تو مصدقا لما، وہ مطلب وہ تصدیق کر رہا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ قرآن میں پہلے ہی بتایا، قرآن ان کی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ ان کو کیا جواب دے رہے ہیں کہ اے نبی ان سے کہیے، اس قرآن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی یہ آپ کے سامنے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ان سے کہیے پھر تم نے قتل کیوں کر رہے تھے تم انبیاء کا، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کا؟ اگر تم کہتے ہو کہ ہم پرانی کتابوں کو مانتے ہیں تو تب ان کتابوں میں بھی یہ بات تو پہلے دن سے بتائی گئی ہے نا کہ نبیوں کو قتل نہیں کرنا، جو دین کی دعوت دے گا اس کی بات ماننی ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کا انکار نہیں کرنا۔ تو ان سے پوچھیں ذرا، چلیں اس وقت یہ قرآن نہیں مان رہے، انجیل نہیں مان رہے، ان سے پوچھیں کہ تم لوگوں نے انبیاء اکرام کو ناحق کیوں قتل کیا؟ ایک اور وضاحت اس کے ساتھ، اب آپ سوچیں گے کہ یہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، یہ تو بات ہو رہی ہے نا پرانی تو اس دور میں جو ان کے نسل در نسل ان کے بچے چلے آ رہے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس دور کی بات کر رہی ہوں مکہ میں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہا؟ اب اس وقت تو نبیوں کا قتل نہیں تھا نا وہ کر رہے، اس وقت تو قتل نہیں تھے نا کر رہے، یہ تو پرانی بات ہے۔ اب اس سے ایک اور بات اپنے ذہن میں بٹھائیں، وہ قتل نہیں کر رہے تھے نو ڈاؤٹ، لیکن یہ ان کی اولادوں میں سے اولاد، اولادوں میں سے اولاد، اولادوں میں سے اولاد، اس کے بعد یہ جو مسلسل ٹائم چلا آ رہا ہے یہ ان کے بچے تو تھے نا۔ یہ اس طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا، ان سے پوچھا ہے کہ ان سے پوچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ نبیوں کا ناحق قتل کیوں کرتے رہے، کیونکہ انڈائریکٹلی وہ ابھی بھی اسی مفروضے پہ ہیں، مطلب اسی بائبل نہیں سوری تورات اور زبور کو مانتے ہیں، تو اس میں بھی تو تھا حکم یہ، اگر آپ کسی چیز کو برا سمجھتے ہیں، اگر آپ کسی چیز سے منع فرماتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ پہلے تھا اب ہم نے ہدایت پکڑ لی، اب ہم اس طرح نہیں کرتے، تو اب یہ جو فالوورز چلتے آ رہے ہیں، جو یہود کے بنی اسرائیل کے جو فالوورز چلتے آ رہے ہیں، اب بتائیں نا یہ نصارہ وغیرہ یہ جو لوگ ہیں، یہ یثرب کے جو لوگ ہیں، یہ ابھی بھی یہود کے پیروکار ہیں، تو یہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں۔ تو ان سے صرف ان کا اتنا سوال پوچھ لیں کہ تم ابھی بھی ان کا ساتھ دے رہے ہو جنہوں نے نبیوں کا قتل کیا، تو مطلب کیا ابھی پھر انہی کا حصہ ہوئے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ یہاں پہ سوال کیوں اس دور کے لوگوں سے پوچھا گیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں موجود تھے؟ بات تو ہو رہی ہے اس سے پہلے تقریباً پرانی، کافی پرانی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت کیا کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دور کے وقتوں سے انہوں نے بنی اسرائیل میں جتنے بھی پیغمبر آئے ان میں سے
18-20 کا تقریباً آلموسٹ بتایا جاتا ہے، شاید 28 تھے انبیاء جن کا انہوں نے مطلب کیا کیا، قتل کیا، واللہ عالم لمٹ کتنی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی بھی انہی کو مانتے ہیں، انہی کے پیروکار ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اے نبی ان سے پوچھیں کہ پھر تم لوگوں نے ان کا قتل کیا تو تم بھی ابھی تک اسی کی لڑی میں سے آ رہے ہو، ایمان نہیں لے کر آئے نہ انجیل پہ نہ قرآن پر، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، چلے وہ بھی 70 سال تقریباً گزر چکے ہیں۔ تو اب بھی تم جب قرآن آیا جو فائنل کتاب ہے، آخری کتاب ہے، جبکہ تمہارے سارے جو علماء ہیں، بڑے راہبر ہیں، وہ سب تصدیق کر چکے ہیں کہ ہاں ہاں ہمارے علماء نے اس طرح ہمیں بتایا تھا، لیکن ان تصویروں کو تصویریں کہہ رہی ہوں، ان صفحات کو انہوں نے جوڑ دیا، چپکا دیا، چھپا دیا، حتیٰ کہ پھاڑ کر جلا دیا، اور ابھی بھی تم اس کو ہی مان رہے ہو۔ تو ان سے پوچھیں کہ اگر آپ ان کو مان رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ بھی انڈائریکٹلی انہی قاتلوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ان کنتم مؤمنین، کیا تم واقعی ایمان رکھتے ہو؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کے ایمانوں کو ٹٹولنے کے لیے کہا ہے ان سے انہی کا سوال پوچھیں۔ قرآن تو دور کی بات ہے، ان سے انہی کے بارے میں پوچھیں کہ یہ جو حرکت کر رہے ہیں کیا یہ جائز ہے؟ اگر تم ایسا ہی حق پرست ہو اور جو کچھ تم پر نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھنے والے ہو تو تم پیغمبر کو کیوں قتل کرتے رہے تھے جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے؟ مطلب وہ تو اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تو نہیں تھے نا، وہ تو خود اسرائیل علیہ السلام کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں تھے نا، ان کے 12 بچوں کی نسلوں میں تھے۔ تم نے زکریا علیہ السلام کو کیوں قتل کیا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کیوں قتل کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی پلاننگ کیوں کی؟ تم بھی تو انہی گروہوں میں شامل تھے۔ تمہارے ہاتھ نبیوں کے خون سے آلودہ ہیں اور تم دعویٰ کر رہے ہو کیا کہ ہم تو ایمان لائے۔ بات سمجھ آئی اس آیت کی؟ یہ ہے اس آیت کی مختصر ترین جس کو کہا جاتا ہے نا تفسیر، کہ بیسیکلی یہ سوال پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تو کہتے ہیں نا ان کون تو مؤمنین کے ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو بڑے صبر والے ہیں اور ہم تو بہت زیادہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کلیئر یہ بات پوچھی ہے۔ یہود بیسیکلی جو وہ نسل پرست ہے نا، انہوں نے اپنی نسل کے انبیاء کو علیہ السلام کو کیوں قتل کر ڈالا تھا؟ پہلی تو بات یہ ہے، یہود لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، ٹھیک ہے؟ ان لوگوں کو اچھا نہیں تھے سمجھتے جو پیغمبر تھے نا، یہ ان لوگوں کو اچھا نہیں تھے سمجھتے۔ یہ کہتے تھے یہ کیا ہو گیا، یہ تو ہمارا کیا کہتے ہیں روب دبدبہ ہمارا ختم ہو رہا ہے، ہمارا آبا و اجداد، ہمارا دبکہ، ہمارا روب، یہ تو نیکی کی دعوتیں دیتے ہیں، یہ تو برابری اور مساوات کی باتیں کرتے ہیں یہ جو انبیاء کرام ہیں۔ تو لہٰذا جو ان کے خلاف گواہی دیتے تھے انبیاء علیہ السلام، چونکہ ان پر تنقید کرتے تھے، انہیں نیکی کا حکم دیتے تھے، انہیں برائیوں سے روکتے تھے، اور اس لیے انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو کیا کیا؟ استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کو قتل ہی کر ڈالا، اگرچہ کہ وہ اپنی نسل سے ہی تھے، مطلب کہ وہ بنی اسرائیل ہی سے تھے، پھر بھی انہوں نے ان کا قتل کیا۔ اسپیشلی جن کا میں نے 2 کا نام لیا ہے، سیدنا زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا۔ اور اس کا جو حوالہ آپ کو ملتا ہے احادیث سے تو مل ہی جائے گا، نہمیہ ایک ہے بک، اس سے ملے گا 26 چیپٹر نمبر 9 کے اندر آپ کو اس کا حوالہ ملے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی 2 باتوں کا یہاں پہ آپ کو کلیئر جواب بتا رہے ہیں کہ تم بتاؤ نا مجھے کہ آمینو بما انزل اللہ، اس پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یعنی قرآن۔ قالوا انؤمن بما انزل علینا، وہ کہتے کہ ہم اس پر ایمان لے کر آئیں جو ہم پر نازل کی گئی، یعنی تورات۔ وَيَكْفُرُونَ، پھر تم انکار کرتے ہو بما وراءہ، اس کا جو اس کے علاوہ ہے اس کا بھی تم کفر کرتے ہو، یعنی تم قرآن کو مانتے ہی نہیں ہو۔ یہود تورات کے سوا سب کتابوں کا بیسیکلی انکار کرتے تھے، پتہ ہے آپ کو؟ وہ تو بلکہ بعض اوقات زبور کا بھی انکار کرتے تھے کہ وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جی، یہ ہے وہ ہے۔
تو لہٰذا وہ سبھی کتابوں کا انکار کرتے تھے، حالانکہ ان پر واجب تھا کہ اللہ کی سب کتابوں پر ایمان لائیں، جیسے ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو یہ باتیں بتائی تھیں، پھر بھی نہیں مانے۔ اور پھر کہتے گئے قالو قالو انؤمن بما انزل، ہم تو ایمان لیتے ہیں، ہم تو ایمان لے کر آئے ہوئے ہیں جو ہم پہ اتاری گئی ہے۔ جب آپ نے اپنی تورات کو پڑھا ہے، آپ جانتے ہیں اس کے اندر کہ تبدیلی نہیں کرنی، کتابوں میں رسولوں میں فرق نہیں کرنا، پھر تم تو سرے سے انکار کر دیتے ہو۔ اسی طریقے سے اسی بات کو نا آگے سورۃ النساء میں آیت نمبر 150 اور 151 کو بھی آپ پڑھیے گا تو آپ کو مزید بات کھل کے آئے گی سامنے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وہاں پہ۔ جو لوگ آیت نمبر سورۃ النساء کی آیت نمبر 50 اور 51 سوری 150 150 ہے، خالی 50 نہیں، 150 اور 151 51، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، مطلب وہ باقاعدہ ارادہ رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی پر ایمان لاتے ہیں اور کسی پر کفر کرتے ہیں، وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اس کے درمیان ہی میں کوئی راستہ بنا لیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اس کے درمیان میں کوئی راستہ ملا لیں، یہی لوگ حقیقی کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جس کا ذکر ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا نا کہ عذاب و مہین، سورۃ النساء میں بھی اسی عذاب کا ذکر ہے، ذلیل کرنے والا عذاب۔ مطلب یہ دیکھیں کہ وہ چاہتے تھے کہ بیسیکلی ہمیں دونوں راستے مل جائیں، ہم نبی کے ساتھ بھی چلیں، فائدے میں رہیں گے تاکہ ہمارے کفار کی قریش وغیرہ کی ہماری کوئی تو مہمانی ہوگی، اور ہم پیچھے سے اپنی جو تورات ہے نا اس کے اندر من گھڑت باتیں ہیں جو ہم نے ڈالی ہوئی ہیں کہ بس ان کو کھانا دو، چڑھاوے چڑھاؤ، اس کو بھی مانو اس کو بھی مانو، اس گائے کی نہیں تو کسی اور چیز کی پوجا کرو، ہم ان کو ہی اپناتے رہیں، ہم ان کو ہی چلاتے رہیں۔ یہ ان کے اندر کی باتیں تھی بیسیکلی، جو ان کے ذہن میں ان کے دماغوں میں پھنسی ہوئی تھی، وہ اپنی گندی عادتیں، میں ٹو بی آنیسٹلی کہوں اپنی گندی عادتیں نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل کی قرآن کے ذریعے اور فرمایا کہ بتائیں، ان سے پوچھیں کہ اگر تم اتنے ایمان والے ہو تو پھر قتل کیوں کرتے رہے انبیاء کرام کا۔ رب العزت نے یہود سے سوال کیا اگر تم تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے ہو تو نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہود کا تورات پر جو ایمان کا دعویٰ کیسے درست نہیں ہے؟ کسی طرح سے بھی درست نہیں ہے۔ دیکھیں نا، آپ اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، فار ایگزامپل میں اپنے حساب سے دیتی ہوں، اگر ہم قرآن پر یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا اور ہماری میں سے اکثریت لوگ یہی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلا کیا احکام ہے؟ کلمہ، وہ تو ہم بائی برتھ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی دوسرا باہر سے آئے ہم بہت اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن خود بائی برتھ ہم لوگ وہاں سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، اذان دی جاتی ہے، ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اور دوسروں کو دیکھا دیکھی 2-4 نمازیں پڑھ لیں، دوسروں کو دیکھا دیکھی 2 اللہ کی باتیں کر لیں۔ اصل میں کیا کرتے ہیں؟ سجدے میں جا کے اس طرح کی محبت سے کھڑے ہوتے ہیں جس طرح کا اس کا حق ہے، نماز کا ہی حق نہیں ادا کر پاتے، قیام طویل کرتے ہیں نہیں کرتے، رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرتے ہیں نہیں کرتے، جائیداد کے بارے میں معاملات جب پیش آئیں تو ماں باپ کو بھی دھکے دے کے فارغ کرا دیتے ہیں اور ان کے ہی بنائے ہوئے گھروں کے اپنے قبضے کر لیتے ہیں، اپنے ہی بہنوں کو حصہ دیتے ہوئے ہم لوگ وکیلوں کے چکر اور حتیٰ کہ انہیں بھی، بہنوں کو بھی آپ کورٹ کچہری میں گھسیٹ لیتے ہیں۔ یہ معاملات ہیں ہمارے اندر ہی اندر۔ کیا ہم نے مسلمانوں والا قرآن والا طریقہ اپنایا ہے؟ بالکل یہودوں والا کام ہے کہ ہم اپنے ہی بہن بھائیوں کو، اور بڑی ایک بات پڑھنے میں آتی ہے بڑی عجیب سی، کہ دنیا میں آپ چڑیوں کو، کووں کو پانی ڈالتے ہیں، کھانا ڈالتے ہیں، ڈالیں ضرور ڈالیں،
لیکن آپ کے گناہوں کی تلافی صدقے خیرات دینے سے، ٹھیک ہے، اور چڑیوں کووں کو پانی روزگار ڈالنے سے ختم نہیں ہو جائے گی۔ اگر ہم نے اپنی اصلاح خود نہ کی، دوسروں کو دھوکے دینے بند نہ کیے، دوسروں کو ہم دھوکا دیتے ہیں کہ اس کو تو پتہ نہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم دوسرے بہن بھائیوں کے رشتہ داروں کی ٹانگ کھینچتے ہیں، یہ کیا ایک مسلمان کو اجازت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر بھی بے انتہا کمزوری ہے۔ قرآن پڑھنا، پڑھانا، یہ ہم لوگ پریکٹسنگ مسلم ہیں، جس کو کہا جاتا ہے نا کہ جنہوں نے پریکٹس کی ہوئی ہے، صبح اٹھے نماز پڑھی، 5 ٹائم نماز پڑھی، یہ کیا وہ کیا، لیکن جب سودا بیچنے لگے تو کسی غریب کا حق مار لیا، سودا دینے لگے اس میں جھوٹ بول دیا، جانتے بوجھتے ہوئے اس چیز کے کیا کہتے ہیں غلط بیچنے کے وقت ہم لوگ بتاتے نہیں ہیں کہ یہ فالٹ ہے۔ خام خواہ کوئی چیز دینی ہو تو ہم بلا جھجک منہ پھاڑ کے کہتے ہیں اس کے اتنے لگیں گے، اس کے اتنے چارجز لگیں گے، غریب کو نہیں دیکھتے۔ آج کا مسلمان دوسرے مسلمان کی ڈائریکٹ آتے ہوئے جاتے ہوئے چوری کر رہا ہے، ڈائریکٹ اس کی جیب کاٹ رہا ہے، نہ بچیوں کی عزت محفوظ ہے، نہ بچوں کی عزت محفوظ ہے، نہ بڑوں کی عزت محفوظ ہے، نہ چھوٹوں کی۔ بیٹی جو بنت حوا تھی وہ صرف ہوس کا شکار بن گئی ہے مسلمان معاشرے کے اندر۔ رو ہم یہود کو رہے ہیں، حرکتیں ہماری بھی اس سے کم نہیں ہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر اپنا رحم فرما رہا ہے الحمدللہ، لیکن ہماری حرکتیں رحم کرنے والی نہیں رہی۔ اپنے لیے جو لوگ الحمدللہ ابھی بھی الحمدللہ جو بھی ابھی بھی 50% 70% لوگ جو مسلمان ہیں، دین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے۔ دل میں عہد کریں کہیں ہم انہی برائیوں کے ساتھ دفنا نہ دیے جائیں، اور ہمارے ساتھ بھی مہیمین جس کو لفظ کہا گیا ہے ذلت امیز، استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہیں ہمارا بھی مقدر یہ ذلت امیز قسم کا حساب ہمیں نہ دینا پڑ جائے۔ ہمیں اپنے اوپر روز احتساب کرنا چاہیے، چھوٹی 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 باتوں کو بچنے ساتھ انشاءاللہ ایک وہ ٹائم آئے گا کہ ہم بڑی برائیوں سے بھی بچ جائیں گے۔ کوشش کرتے رہنا چاہیے، کوشش کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے۔ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائیں، دوسروں کی کمائی نہ کھائیں، اپنے ہاتھوں سے کما کے اپنے ماں باپ کو بلکہ تمام مسلمانوں کو بلکہ دوسری انسانیت کو بھی سپورٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے سب کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔